बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, वैसे तो हम लगातार काफ़ी अरसे से कोरोना के हवाले से बात करें, आज भी कोरोना के हवाले से बात करेंगे, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे इशूज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मिसाल के तौर पे DGISPR का कल ट्वीट एक आया जिसमें उन्होंने जिक्र किया हिंदुस्तान की शरअंगेज़ी का लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि मुतअद्दिद बार हिंदुस्तान जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल की ख़िलाफ़ वर्जी कर चुका है। तो उसके हवाले से बात करनी है मुझे, मसला कश्मीर के हवाले से बात करनी है, प्लस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स है और जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, पॉलिटिक्स हैं, उसके हवाले से भी बात करनी है। तो सबसे मौजूद शख्स इस हवाले से फ़ॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के हो सकते थे, शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि मेरे साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया। शाह साहब, पहला सवाल तो हम हिंदुस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो ख़िलाफ़ वर्जी है, लगातार हम देख रहे हैं DGISPR का पहले भी ट्वीट आया कि पिछले एक साल में 800 से ज़्यादा दफ़ा हिंदुस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल की ख़िलाफ़ वर्जी की है। जब से कोरोना वायरस पाकिस्तान में है तब से 400 से ज़्यादा मरतबा कर चुके हैं। तो ये हिंदुस्तान जो कर रहा है, पूरी दुनिया कोरोना से लड़ने में लगी है, हिंदुस्तान अपने मज़मूम मकासद हासिल करने की कोशिश कर रहा है, हम उनको किस तरह से बेनकाब कर रहे हैं बिफोर द इंटरनेशनल कम्युनिटी? बेनकाब तो अपनी हरकतों से हो रहे हैं। आपने देखा कि वो मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं और दुनिया उसका नोटिस ले रही है। दफ्तर ख़ारजा ने बारहा सलामती काउंसिल को, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को बाखबर किया है कि इस किस्म की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हिंदुस्तान इस वक्त बेपनाह मुश्किल में है। एक तो जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है उनके हाथ से निकल चुकी है। उनके इक़दामात इस नौइयत के हैं कि लोग एलियनेट हो चुके हैं, लोग नाला हैं। वो कश्मीरी क़यादत जो माजी में उनके साथ हुआ करती थी वो भी आज उनसे अलग हो गई है। आवाम तो पहले उनके साथ नहीं थी, और जो एक नौजवान तबका वहाँ उठा है और जो एक पीपल्स मूवमेंट सामने आ रही है, तो उससे वो बेहद परेशान है। आपने देखा कि मुसलसल 9 माह से एक सीज है वहाँ, एक मुसलसल उनकी जो बुनियादी हकूक़ हैं वो सलब हैं, इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हैं, जो कम्युनिकेशन का ब्लैकआउट है, उसकी वजह क्या है? फिर आपने देखा कि जब उनकी जो इस्लामोफोबिया की वजह से वो जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है उनकी, जो उनका जिस अंदाज से उन्हें प्रचार किया, उसमें माइनॉरिटीज़ जो हैं वो आप बड़ी बेचैन दिखाई देती हैं। मुसलमानों के अलावा दीगर माइनॉरिटीज़ जो हैं, चाहे वो सिख हैं या ईसाई हैं या दालित्स हैं, जितने हैं वो नाखुश हैं। तो हिंदुस्तान अपनी दाखिली सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म की हरकतें करता है और बहाने तलाश कर रहा है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का उसको मौका मिले, और उसकी आड़ में वो जो तवज्जो है, जो उन पर तनकीद हो रही है। आपने देखा माजी करीब में इस किस्म की तो तनकीद का उनको सामना करना ही नहीं पड़ा। वाशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, गार्डियन में, जितने इंटरनेशनल पेपर्स हैं आप देखें, उन पर बेपनाह मज़ामीन लिखे गए हैं, उनकी पॉलिसीज़ पर तनकीद की गई है। जो उनका सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट आया है या जो उनकी NRC की जो उनकी कोशिश थी, उस पर बेपनाह हिंदुस्तान के अंदर से भी और बाहर से भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें बेपनाह तनकीद की है। तो उससे तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म की वो हरकतें करता रहता है। बिल्कुल जी, आपने जितनी भी बातें की हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं कि हिंदुस्तान का जो मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने आ रहा है, उनकी अपनी हरकतों की वजह से आ रहा है। जिस तरह से माइनॉरिटीज़ के साथ वो सलूक कर रहे हैं, जिस तरह से कश्मीर में जुल्म सितम कर रहे हैं, जिस तरह से 90 दिन से वहाँ पे सीज है, बल्कि इससे भी ज़्यादा अब तो कुछ अरसा हो गया, तो 9 महीने हो गए 9 महीने से वहाँ। अच्छा, मेरा सवाल ये था शाह महमूद कुरैशी साहब कि हिंदुस्तान तो जो कर रहा है वो कर रहा है, जिस तरह से आपने कहा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भी वो कोशिश कर रहे हैं, बट माई क्वेश्चन इज़ कि पाकिस्तान क्या कर रहा है? हिंदुस्तान अपने तई तो दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है, लेकिन मज़ीद हिंदुस्तान के ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो एंटी कश्मीर हैं या एंटी पाकिस्तान है, उसमें पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस कितना फ़ाल है बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को बावर कराने के हवाले से? और दूसरा, फ़ॉरेन ऑफिस क्या इस हवाले से भी देख रहा है सिचुएशन को कि हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत बाकायदा लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होनी चाहिए? जिस तरह से मिसाल के तौर पर उन्होंने अपने कुलभूषण यादव, एक आदमी पाकिस्तान ने पकड़ा था और वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच गए थे, हम क्यों नहीं आज तक ICJ का या ICC का दरवाज़ा खटखटा सके?
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا پاکستان کیا کر رہا ہے. پاکستان نے یہ مسئلہ جو بہت عرصہ بیک برنر پہ تھا اس کو اٹھا کر اجاگر کیا ہے, اور اس حکومت نے بالخصوص عمران خان صاحب کی حکومت نے کشمیر کے مسئلے کو جس سنجیدگی سے بین الاقوامی فورمز پر اجاگر کیا ہے, اس کی مثال آپ کو نہیں ملتی. دیکھیے, سلامتی کونسل میں ایک مرتبہ سے زیادہ کشمیر زیر بحث آیا ہے. کلوز ڈور سیشن میں ہی صحیح, لیکن زیر بحث آیا ہے. ہیومن رائٹس کونسل میں کشمیر کا تذکرہ ہوا ہے. ہیومن رائٹس جو ان کی وائلیشنس ہیں اس پر ہم نے پوری شد و مد سے اس کو وہاں اٹھایا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہاں جو پہلے ذکر نہیں ہوتا تھا, اب تو اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کمشنر ہیں 2018 میں 2019 میں 2 رپورٹس آ چکی ہیں. ہم توقع کر رہے ہیں کہ تیسری رپورٹ بھی آئے گی. اور جو سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کے پاکستان تشریف لائے تھے تو انہوں نے بالکل کہا تھا کہ تیسری رپورٹ آنی چاہیے. تو وہ چیزیں جو پہلے پوشیدہ تھیں اب وہ اجاگر ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے مسئلے کو جس انداز میں یورپین یونین میں اٹھایا گیا, ہاؤس آف کامنز میں اجاگر کیا گیا, یو ایس کانگریس میں اس کا جو تذکرہ ہوا ہے اور جو ریزولوشنز وہاں موو ہوئی ہیں, یہ کہاں پہلے دکھائی دیتی تھی. تو اللہ کے فضل و کرم سے اچھا آپ یہ بھی دیکھیں, جتنے یورپین کیپٹلز ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, لندن کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ پیرس کو دیکھیں, برلن کو دیکھیں, بارسلونا, جہاں جہاں چلے جائیں, میڈرڈ, آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی جو کمیونٹی ہے, کشمیری کمیونٹی ہے, جس انداز میں انہوں نے باہر نکل کے احتجاج کیا ہے, یہ کہاں دکھائی دے رہا تھا. جب وزیر اعظم پچھلے سال اقوام متحدہ کے اجلاس میں نیو یارک تشریف لے گئے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں اظہار یکجہتی کے لیے آئے اور ہندوستان کی جو ظالمانہ کارروائیاں ہیں ان کے خلاف احتجاج کرنے آئے. یہ پہلے کہاں تھا؟ تو آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, پارلیمنٹس میں, ہر جگہ کشمیر کا ذکر ہوا. اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں جوائنٹ ریزولوشن ہوتے رہے. اتنی سیاسی پولرائزیشن کے باوجود کشمیر پہ خدا کے فضل و کرم سے پوری یکجہتی کا مظاہرہ ہوا. تو کشمیر کا مسئلہ بالکل آج جس انداز میں فور فرنٹ میں ہے پہلے نہ تھا. ٹھیک. اب آپ نے کہا کہ وہاں کیوں نہیں گئے. جی دیکھیے, اس پہ بھی بحث ہوئی ہے کہ وہاں جانے سے ہمیں حاصل کیا ہوگا. اور بہت سے ماہرین کا یہ ویو تھا کہ اس کا ہمیں شاید وہ فائدہ نہ ہو وہاں جانے سے. اور جو ہماری انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جانے سے, جی, تو اس میں اس کی شاید اس پہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں نہ مل سکے. اس وقت جو چیز اجاگر کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو وہاں ایک انڈیجنس پیپلز موومنٹ جو وہاں جنم لے رہی ہے, جنم لے چکی ہے. ایک امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کہا کہ ماہرین کا خیال, اس کا مطلب ہے کہ ڈسکشن تو ہوئی. آپ نے اس حوالے سے ڈسکشن, اس پہ ڈسکشن, آپ نے جو کچھ بھی بولا کہ یورپین یونین میں, ہاؤس آف کامنز میں, پاکستان کے پارلیمنٹ میں یا بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے ہم نے پروٹیسٹ رجسٹر کیا OIC میں. میں اس کو ایک دوسرے تناظر میں شاہ محمود قریشی صاحب اس طرح سے دیکھتا ہوں بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے, کہ مثال کے طور پہ میرے گھر میں چوری ہوتی ہے یا میرے گھر میں ڈاکہ پڑتا ہے یا میرے گھر میں آ کر کسی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے, میں پنجاب اسمبلی کے باہر جا کے احتجاج کروں, میں پارلیمنٹ کے باہر جا کے احتجاج کروں, میں باہر کے کسی ملک میں جا کے احتجاج کروں, لیکن میں تھانے میں جا کے درخواست نہ دوں اس شخص کے خلاف جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, تو اس کے خلاف پروسیڈنگز انیشیٹ نہیں ہو سکتی. مائی کویشچن از, میں اگر آپ کی اجازت سے مکمل کر لوں, مائی کویشچن از کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی حکومت نے بہت کاوش کی ہے اور پہلے سے زیادہ کشمیر کا ایشو ہائی لائٹڈ ہے, لیکن جو لیگل پروسیڈنگز انیشیٹ کرنی بنتی ہیں ہندوستان کے خلاف, آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ماہرین کا خیال یہ ہے کہ شاید ہمیں فائدہ نہ ہو. شاید ہمیں فائدہ, جائیں گے تو پتہ چلے گا, شاید فائدہ ہو بھی جائے, نقصان بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے مسئلہ کیا ہے, مسئلہ ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا. ٹھیک, کہ ان کو, اور جو اس کا جو فورم ہے وہ آپ کی سلامتی کونسل ہے, سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں, وہ ہے نا آپ کا جو لیگل بیس ہے آپ کا, وہ فورم ہے. اور اس فورم پہ ایک نہیں کئی قراردادیں آ چکی ہیں جو ہندوستان جس میں وہ جو وعدے کرتا رہا ہے
ان کو ایفا نہیں کیا. تو اس فورم پر دوبارہ جا کر اس چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہم مانگ رہے ہیں, وہاں کے لوگ جو مانگ رہے ہیں, یہ ہندوستان کی کمٹمنٹ ہے جس کو فلفل کرنا انہیں چاہیے. تو اس کے لیے ایک آپ نے دیکھا کہ پہلے ماحول جو ہے 9/11 کے بعد ماحول بدل چکا تھا جی, اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان تقریباً 1 دہائی سے زیادہ عرصہ تو افغانستان کے مسئلے سے دو چار رہا ہے. تو اب خدا کے فضل و کرم سے وہاں ہمیں جو وہاں پیش رفت ہوئی ہے اور دہشت گردی کو شکست دینے میں پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے, تو اب اور پھر کشمیر کے اندر جو انہوں نے ایک جو قیامت برپا کرتی ہے, ان سب فیکٹرز کو جب آپ جمع کرتے ہیں تو کشمیر کے مسئلے پر پاکستان نے دنیا کی توجہ مبذول کرائی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہندوستان کوئی ٹھوس جواز نہیں دے پا رہا. ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ نے جو کہا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جانے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے, تو میں چاہوں گا کہ اس کی تھوڑی سی آپ مزید وضاحت کیجیے گا کہ کیا نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس آپ جانتے ہیں کہ 2 نیشن سٹیٹس اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاتی ہیں تو اس کی جیورسڈکشن یا دائرہ اختیار تبھی فعال ہو سکتا ہے کہ جب دونوں اپنا کنسنٹ دیں. اگر ہندوستان اپنا کنسنٹ ہی نہیں دیتا اور ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن کو انووک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مورل گراؤنڈ پہ تو ہماری فتح ہے, کیونکہ دیکھیے جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ تو کبھی پنچایت میں نہیں بیٹھتا نا. تو آپ کی پہلے بھی فتح ہے. مورل گراؤنڈ پہ تو سلامتی کونسل کی جو قراردادیں ہیں وہ منہ بولتا ثبوت ہیں ان کا, لیکن 72 سال سے ان قراردادوں کے باوجود مسئلہ نہیں حل ہو رہا نا. دیکھیے اس کی بہت سی اور وجوہات ہیں, اس میں تو بہت سے اور فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ جب سقوط ڈھاکہ کے بعد 72-73 سے لے کر اور 88 تک تو کشمیر کا ذکر ہی نہیں ہوا. صحیح, میں ایک بریک لے لوں. دیکھیں کشمیر کا لفظ آپ کے منہ سے نکلتا نہیں تھا. میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, یہی سے ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. فارن منسٹر پاکستان کے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں. شاہ صاحب, آئی سی جے کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے تھے نقصان بھی ہو سکتا ہے, اور میں نے کہا کہ اگر ہندوستان اپنا کنسنٹ نہیں دیتا ہے, آئی سی جے کی جورسڈکشن کو مانتا نہیں ہے, تو بھی آئی سی جے وہاں پہ فعال نہیں ہو سکتا. اور آپ نے کہا پھر جانے کا فائدہ کیا. تو اگر وہ اپنا کنسنٹ نہیں دیتا ہے تو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ کم از کم یہ چیز اسٹیبلش ہوگی کہ ہندوستان کیونکہ جھوٹا ہے, کشمیر پہ ظلم و ستم کر رہا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ آئی سی جے میں کشمیر کا مقدمہ چلنے سے وہ یہ مقدمہ ہار سکتا ہے, اس لیے وہ اپنا کنسنٹ نہیں دیتا. چلیے یہ اس پہ آپ کا ایک موقف ہے. دوسری طرف آ جاتے ہیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ. میں یہ دیکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب بھی تقاریر کرتے ہیں, آپ جب بھی تقاریر کرتے ہیں, بین الاقوامی لیول پہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں کہ مودی جو ہے یہ ہٹلر کی دوسری شکل ہے, یہ ایک فاشسٹ گورنمنٹ ہے, یہ آر ایس ایس کا نظریہ لے کر وہاں پہ چل رہا ہے. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, کشمیر میں جو کچھ وہ کیا کر رہے ہیں وہ تو اپنی مائنورٹیز کے ساتھ وہ کچھ کر رہے ہیں, اور یہ نیوز میں ہوتا ہے. لیکن جب وہ کشمیر میں یہ کچھ کرتے ہیں, جیسے ابھی بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ تھا کہ سویلینز کو, عورتوں کو, بچوں کو, شیرخوار بچوں کو بھی شہید کیا جاتا ہے وہاں پہ. تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے اس کی جن کو شہید کرتے ہیں ان کی لاشیں بھی نہیں دیتے. تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو 2002 میں بنا تھا, اس کا مقصد یہ ہے کہ جو وار کرائمز یا جینوسائیڈ یا کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کے مرتکب ہوتے ہیں لوگ, ان کو وہاں پہ ٹرائی کیا جائے. تو ہم وہاں پہ مودی کے خلاف کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیے یہ اب جب سے یہ سرکار آئی ہے جی, اور ان کا جو ہندوتوا فلسفہ ہے اور جو ان کی آر ایس ایس سوچ جو آپ نمایاں دیکھ رہے ہیں, تو اس سے اب ایک بحث نکلی ہے کہ جو جینوسائیڈ کی مختلف سٹیجز ہیں وہ تقریباً یہ پھلانگتے ہوئے اس کے قریب تر پہنچ چکے ہیں, اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جو ہماری لاء منسٹری ہے اس سے اوپینین مانگا ہے کہ کیا جینوسائیڈ کی ڈیفینیشن کے مطابق ہم اس پہ آگے بڑھ سکتے ہیں,
کہ نہیں بڑھ سکتے. تو یہ ایک سر اور بہت سارے کرائمز ہیں, کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہے, کرائمز آف اگریشن ہے, صرف جینوسائڈ نہیں ہے. نہیں میں عرض کر رہا ہوں تو اس کو ایگزامن ہماری جو لا منسٹری ہے اس کو حالانکہ جینوسائڈ بھی ہو رہا ہے وہاں پہ, نسل کشی تو ہو رہی ہے اس کو بالکل ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ آرٹیکل 35A جو ریموو کیا انہوں نے, اس کے بعد تو وہ وہاں کے ڈیموگرافکس تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل, تو یہ بھی نسل کشی کے مترادف. بالکل ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ایک مسلم اکثریتی اسٹیٹ کو اقلیتی اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کی ان کی کوشش ہو رہی ہے. آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے جو ڈومیسائل کے رولز ہیں اس میں اب ترمیم کی ہے, اور مقصد یہی ہے کہ ایک ڈیموگرافک چینج حاصل کرنا ان کا آبجیکٹو ہے. تو اس کو ہم ایگزامن کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب, یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ہندوستان نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا جو اسٹیچوٹ ہے اس کو بھی ریٹیفائی نہیں کیا, اسی وجہ سے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ مودی جو ہے اس کے خلاف یا پھر ہندوستان کی حکومت کے خلاف وہاں پر بھی پروسیڈنگز نہ چلیں. اس صورت میں پاکستان کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے ذریعے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں ایک ریفرنس بھجوائے. کیا یہ ریفرنس بھجوانے کے لیے جب سے آپ کی حکومت آئی ہے اور آپ بہت فعال ہیں فارن آفس میں, کوئی کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ آپ نے دنیا کی ایک مسئلہ جو عرصہ دراز سے کھٹائی میں پڑا ہوا تھا, جی ٹھیک ہے جی, وہاں جو ایک انڈیجنس موومنٹ نے زور پکڑا ہے, اور وہاں جو شہادتیں ہوئی ہیں اور وہاں جو ظلم کی داستان آپ کے سامنے آ رہی ہے, اس نے دنیا کی توجہ پھر حاصل کی ہے. جو ہیومن رائٹس وائلیشنز وہاں ہو رہی ہیں, تو اس سے دنیا کی توجہ وہاں آئی ہے, آ رہی ہے. تو اب ان سب چیزوں کو ہم نے اجاگر کیا ہے, اجاگر کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں, اور اب یہ اپرچونٹی سامنے آ سکتی ہیں جن کو ہمیں ایگزامن کرنا ہے کہ ہم اب اس کو آگے لے کر کیسے چلیں. مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا کہ جس طرح وزیر اعظم نے اپنی جو اقوام متحدہ کی ان کی تقریر تھی, جتنا واضح موقف انہوں نے وہاں اپنایا سپٹمبر 2019 میں, سپٹمبر 2018 میں جب میں خود وہاں گیا, میں ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہا تھا, تو میں نے جو پاکستان کا جو ہمارا جو موقف تھا وہاں رکھا, وہ آپ دیکھیں بہت سالوں سے اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا. But we need to do more than that, sir. I agree. We need to do more than that, and we are. Point is, یہ ہم ایک ملک کے اندر بھی اور باہر بھی ہم ایک اوپینین بنا رہے ہیں, اور اس میں ہمیں پیش رفت ہو رہی ہے. ایک ماحول سازگار دھیرے دھیرے ہوتا جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس کے اوپر آئی ہوپ کہ آنے والے دنوں میں میں مزید جب آپ سے انٹریکٹ کروں گا تو اس حوالے سے ہمیں پتہ لگے کہ اگریسو لیٹیگیشن ہم ہندوستان کے خلاف انٹرنیشنل فورمز پر کریں. اور جسٹ فار دا سیک آف اٹ سر, کہ آپ نے دیکھا کہ کلبھوشن یادو کے مقدمے کو ہندوستان لے کر گیا ICJ میں, تو ہمیں پتہ لگا کہ حکومت پاکستان نے جو لیگل ٹیم ہائر کی اس حوالے سے وہ بھی انٹرنیشنل لیول سے کسی لا فرم کو کیا. ملینز آف ڈالرز فیسوں کی مد میں بھی جاتے ہیں, اور پاکستان ایک غریب ملک ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. اگر آپ ایکسپلور کریں تو آپ کو بہت سارے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ملیں گے یہاں پہ, جو کہ بہت کم فیس میں, یا ہو سکتا ہے جذبہ حب الوطنی کے تحت بڑا زبردست کیس پاکستان کا ہندوستان کے خلاف تیار کر کے آپ کو دے سکیں. تو آپ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے, کچھ لوگ ایسے ہیں یہاں پہ پاکستان. بالکل ضرور بتائیے گا, نشاندہی کیجیے گا کہ کون ہیں جو جذبہ حب الوطنی. بین الاقوامی قوانین کے احمد بلال صوفی صاحب ایک نام ہے, وہ تو خیر فعال ہیں, میں جانتا ہوں بالکل. ابھی سید شہاب قطب صاحب نے ایک آربیٹریشن جیتی ہے پاکستان کے لیے ایران کے خلاف. دیکھیے ان جن شخصیات کا آپ نے نام لیا ہے, یہ پاکستان کی کئی کیسز میں نمائندگی کرتے رہے ہیں, اور وہاں بھی ہمارے کوئی اتنے خاطر خواہ نتائج ہمیں حاصل نہیں ہوئے. جتنے کیسز ہمارے انٹرنیشنل کورٹس میں گئے ہیں, ہمارے آربیٹریشن میں گئے ہیں, کوئی ریکارڈ اتنا شاندار نہیں ہے. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. ہمارا پیسہ بھی خرچ ہوا اور ریکارڈ بھی اتنا شاندار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب آخری ایک کشمیر کے حوالے سے کویشچن, دین ویل شفٹ ٹو سم ادر ٹاپک. آخری سوال یہ کہ 72 سال سے, بیکاز I've got this opportunity to talk to you about Kashmir now, 72 سال سے کشمیر کا مقدمہ, جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ 1947 میں قائد اعظم نے پاکستان کا مقدمہ پیش کیا ایک وکیل کی حیثیت سے, اور قائد اعظم نے کوئی لاٹھی, گولی, بندوق, چاقو نہیں نکالا تھا اور پاکستان بنا کے دکھایا.
جس طرح سے کشمیر کا مقدمہ ہمیں پریزنٹ کرنا چاہیے بین الاقوامی کمیونٹی کو ان دی لائٹ آف پریسیڈنٹس، مثال کے طور پہ ریاست جوناگڑھ ہے ایک مسئلہ جس کے بارے میں اکثر بات کرتا ہوں، ہم اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے. کشمیر کا جو مہاراجہ تھا اس نے الحاق کیا ہندوستان سے، جوناگڑھ کے نواب نے الحاق کیا پاکستان سے 1947 میں. جب کشمیر کی بات آتی ہے ہندوستان کہتا ہے کیونکہ الحاق ہوا اس لیے کشمیر ہمارا ہے، لیکن جب جوناگڑھ کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہندو میجورٹی تھی، ریفرینڈم ہوا تھا، انہوں نے ہندوستان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا، تو وہاں پہ جوناگڑھ ہمارا ہے. یعنی کہ کشمیر پہ الحاق کو مانیں، جوناگڑھ پہ ریفرینڈم کو مانیں. اگر الحاق کو مانتے ہیں تو جوناگڑھ پاکستان کو دے دیں، جو کہ اب پاسبل نہیں ہے. سو دی اونلی پاسبلٹی اس کے ریفرینڈم کو مانیں. لیکن یہ مثالیں ہم دیکھتے نہیں کہ ہمارے ملک کی طرف سے جاتی ہیں سامنے. دیکھیے وہ اپنی پوزیشن شفٹ کرتے رہتے ہیں، ان کا تو مسئلہ ہے، ان کی کوشش ہے کہ لیت و لال سے کام لیا جائے. ان کی کوشش تو یہ ہے کہ معاملہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ صرف نظر رہے اور لٹکایا جائے، کیونکہ وہ قابض ہیں اور اپنے قبضے کو وہ اور زیادہ مؤثر کرنا چاہتے ہیں، اپنی وہاں اقلیت کو اکثریت میں بدلنا چاہتے ہیں. تو یہ تو ان کی کوشش ہے، وہ تو اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں اس کا توڑ کرنا ہے. آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ کی بہت سی حکومتیں آئی ہیں جنہوں نے اس کا ذکر تک نہیں کیا. ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں آپ کی نظر سے ایک انٹرویو گزرا ہوگا، ہماری اسپوکس پرسن تھیں فارن آفس کی تسنیم اسلم صاحبہ. تو انہوں نے کہا کہ فارن آفس میں کے ورڈ استعمال کرنا جو ہے اس پر پابندی تھی. تو یہ ماحول تھا، تو اس ماحول سے ہم نے اس مسئلے کو نکالا ہے. اور یہ تو کشمیریوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی نہیں ہے کہ ایک طرف ہم ان کا وکیل ہونے کا دم بھرتے رہے. کون کرتا رہا ہے؟ ہم ہی کرتے رہے. ہم نہیں کرتے رہے. نشاندہی نا، آپ نشاندہی کریں نا کون کرتا رہا ہے. آپ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی بات میں کہہ رہا ہوں تو ہوتا رہا ہے نا، آپ کے سامنے ہے، ہوتا رہا ہے. کیوں ہوتا رہا ہے؟ لوگوں نے اپنے مفادات کو ترجیح دی ہے اور کشمیر کے مسئلے کو وہ اہمیت نہیں دی جو ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں، جو کشمیری ہے وہ بہت ہمت سے انہوں نے ریزسٹنس اپنی برقرار رکھی ہوئی ہے اور جس کرب کی کیفیت سے وہ گزر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ کرونا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. دنیا کا خیال تھا کہ شاید اس ماحول میں وہاں کوئی نرمی برتی جائے، لیکن آپ نے دیکھا کوئی نرمی نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا کہ ان دنوں میں بھی جس شدت سے لائن آف کنٹرول کی سیز فائر کی وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آگے بڑھتے ہیں سر. کچھ کیونکہ آپ فارن منسٹر پاکستان کے ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین بھی ہیں، تو اس حیثیت سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حال ہی میں پہلے یہ پتہ چلا ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ آئی پی پیز کی جو رپورٹ ہے وہ پبلک کر دی جائے گی. حالانکہ اس کے حوالے سے پروگرام تو ہو گیا، لیکن اب ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ نہیں پبلک کی جائے گی. تو کیا آئی پی پیز میں جو لوگ انوالوڈ ہیں، جس میں کابینہ میں بھی 2 ممبران ہیں، ندیم بابر صاحب اور رزاق داؤد صاحب، یہ شوگر میں جو لوگ انوالوڈ ہیں، میں اب شوگر مافیا کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا، حالانکہ آپ کی کیبنٹ کے لوگ کرتے ہیں، شیخ رشید صاحب، یہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. دیکھیے 2 مختلف چیزیں ہیں. جو شوگر کا مسئلہ سامنے آیا تو آٹے کا مسئلہ سامنے آیا تو عمران خان صاحب نے پورا اس کا ایک کمیشن بنایا، اس کی تحقیق ہوئی، اس کے سامنے سوالات آئے، ان سوالات کو مزید پروب کیا جا رہا ہے اور امید ہے کہ جو ان کو وقت دیا گیا ہے جیسے وہ وقت مکمل ہوتا ہے تو انشاءاللہ رپورٹ بھی سامنے آئے گی اور قوم کے سامنے رکھی جائے گی. اس پہ ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس ہے، کوئی کہتا ہے 3 ہفتے، کوئی کہتا ہے 4 مہینے آپ کی پارٹی سے. نہیں، کسی نے 4 مہینے. شہباز گل صاحب کا ہے. نہیں، 4 مہینے نہیں ہے. انہوں نے کہا 4 مہینے تک لگ سکتے ہیں. نہیں، 3 ہفتے کی ان کو مہلت دی ہے کابینہ نے. ٹھیک ہے، کابینہ کے سامنے کیس آیا تھا، کابینہ نے ان کا جو میعاد 25 اپریل کو پوری ہونی تھی اس سے ان نے 3 ہفتے مزید طلب کیے اور کابینہ نے ان کو 3 ہفتوں کی مہلت دی ہے. 4 مہینے کا اس پہ کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو آئی پی پیز کی رپورٹ کیوں نہیں پبلک ہو رہی ہے؟ دیکھیے اس پہ بھی ہم نے اس کو
ایگزامن کیا ہے اور ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پر اس وقت جو آئی پی پی کے ماضی کے جو معاہدے ہوئے ہیں پاکستان پر جو بوجھ پڑا ہے اور اس کا بوجھ جو آگے منتقل ہوا ہے عام صارف پر وہ آپ کے سامنے ہے اور جو کیپیسٹی کی پیمنٹس ہم نے کرنی پڑ رہی ہیں جو سرکولر ڈیٹ کی نوعیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے کسی سے چھپی نہیں ہے. اب اس کو ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے اور لوگوں کو ہم ریلیف کیسے دے سکتے ہیں تو اس پر ایک چیز سامنے آئی ہے اس کو دیکھا گیا ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد ایگزامن کرنے کے بعد ایک یہ رائے سامنے آئی کہ اور ایک اشارہ بھی ملا ان سے کہ جی ہم بیٹھ کر نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم یعنی کہ کوئی کسی قسم کی پلی بارگین نہیں پری بارگین تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے اس پہ کوئی کہتا ہے کہ ہم نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس وقت بات یہ ہے کہ جو لوگوں پر جو ہماری معیشت پر اس کا بوجھ ہے اولین ہماری کوشش تو یہ ہے کہ اس بوجھ کو کم کیا جائے. ٹھیک ہے جی. آبویسلی جب اس کو ایگزامن کیا جائے گا اور اگر کوئی اس میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں تو وہ کوئی قانون سے بالا تر تو نہیں ہے. تو سر رپورٹ پبلک کر دیں جیسے پہلے آٹے اور چینی اسکینڈل کی پبلک کی. دیکھیے آبویسلی گورنمنٹ اس کو ایگزامن کر رہی ہے اس کے ہر پہلو کو دیکھ رہی ہے اور آپ یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیے کہ کسی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی تحریک انصاف کا ایک پہلے دن سے ہمارا یہ ایک ہمارے منشور کا بھی حصہ ہے اور ہم اس پہ بالکل ہم آمادہ تھے آمادہ ہیں اور اس پہ کوئی رعایت نہیں ہوگی. آپ دیکھیں گے جیسے آٹے پہ چینی پہ پیش رفت لوگوں کا خیال تھا نہیں ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ ہوگی. اس پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ پیش رفت آپ کو دکھائی دے گی. یہ بات درست ہے کہ کابینہ میں جب خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب یہ رپورٹ پبلک نہیں ہوگی تو اس کے بعد اسد عمر صاحب سے بھی رپورٹ کی کاپی واپس لے لی گئی. میرے علم میں تو ایسی بات نہیں ہے کہ کس سے لی گئی یا نہیں لی گئی. شیخ رشید صاحب کا بیان دیکھیے شیخ صاحب سے پوچھیے گا وہ بتا سکتے ہیں بہتر بتا سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھے بھی چاہیے میرے پاس کاپی نہیں ہے. میں بھی نہیں لے پا رہا گورنمنٹ منسٹر ہونے کے باوجود کاپی نہیں لے پا رہا رپورٹ. I can't speak for him. وہ خود بہتر جواب دے سکتے ہیں. اور یہ بھی درست ہے کہ جب یہ فیصلہ لیا جا رہا تھا کابینہ میں کہ اس رپورٹ کو پبلک نہ کیا جائے تو جتنے بھی ممبرز اس وقت خان صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے ان میں سے واحد آپ تھے جس نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک اینٹی کرپشن مینڈیٹ لے کر آئی اور اگر ہم اس رپورٹ کو پبلک نہیں کرتے تو اس کا ہمیں سیاسی نقصان ہوگا. دیکھیے کابینہ کی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ ٹیلی ویژن پہ ان کا ذکر نہیں کیا جاتا. جو اندر کی گفتگو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ ٹو بی شیئرڈ آن اے ٹیلی ویژن پروگرام. بٹ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کرپشن پر پردہ دینا ہمارا نصب العین نہیں ہے اور ملک کو اس بوجھ سے آزاد کرانا ہمارا مقصد ہے. تو پھر ہم امید رکھیں کہ رپورٹ پبلک ہو جائے گی. دیکھیے کیبنٹ نے فیصلہ کرنا ہے. کیبنٹ نے فیصلہ کہہ رہے ہیں نا کہ کرپشن پہ پردہ نہیں ڈالیں گے ہم. بالکل نہیں ڈالیں گے. تو پھر اس کا تو مطلب یہ رپورٹ پبلک ہونا چاہیے. ویٹ اینڈ سی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ان نے ایک جو کسی دوست ملک کی طرف سے پریشر آیا کہ اس کو پبلک نہ کریں. پریشر کی بات نہیں ہے. دیکھیے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات کر سکتے ہیں. اب دوستوں سے بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے اور ان سے بات کی جا سکتی ہے بائیلیٹرلی بات کی جا سکتی ہے. اور دیکھیں نا اس میں تو کئی قسم کے معاہدے ہیں نا. کئی معاہدے ہیں جو 90 کی دہائی کے ہیں کئی معاہدے ہیں جو بعد کے ہیں تو ان کو ایگزامن کیا جا رہا ہے. یہ بات درست ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ کچھ ملکوں کا سٹیک ہے آئی پی پیز انڈسٹری پاکستان میں جو کام کر رہی ہے اینڈ دس از ون آف دا ریزنس کہ اس پریشر کی وجہ سے رپورٹ اب پبلک نہیں کی جا رہی. یعنی کہ ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ رزاق داؤد یا ندیم بابر صاحب کی وجہ سے نہیں پبلک ہو رہی. اٹس اے کوسچن آف بہتر طریقہ
ایک چیز کو, ایک مسئلے کو حل کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے. اگر پاکستان مسلم لیگ نواز یا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی اسکینڈل ہوتا تو تب بھی بہتر طریقہ سوچا جاتا ہے یا سمپلی فیکٹس کو عوام تک پہنچا دیا جاتا سر؟ جتنے فیکٹس کو اس گورنمنٹ نے عوام کے سامنے رکھا ہے, کسی حکومت کو ماضی میں ضرورت ہی نہیں. تو ابھی یو ٹرن کیوں لے رہی ہے؟ کوئی یو ٹرن نہیں لیا. یہ دس سیمز ٹو بی اے یو ٹرن بیکاز دیٹ از یور اوپینین. سر آپ کی پارٹی کے لیڈرز کہتے رہے ہیں کہ ہم پبلک کریں گے, یہ ہمارا تو رہا امتیاز. بیرسٹر صاحب سنیے, آپ اس کو ایک نیرو پیراہے میں دیکھ رہے ہیں, ہم لارجر کینوس کو دیکھ رہے ہیں, اور لارجر کینوس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ہر اینگل کو دیکھنا ہوتا ہے. آپ کے جو ملکوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں وہ صرف اس میں یہ جو آئی پی پیز کا ایک حصہ ہے, اس میں اس کے اور بھی بہت سے جز ہیں. تو ان سارے جو جز آپ سامنے رکھتے ہیں تو ان کو سامنے رکھ کر آپ کو حکمت عملی بنانی ہوتی ہے. آٹے اور چینی اسکینڈل کی جو رپورٹ آئی پبلک ہو گئی, اس میں جن لوگوں کے خلاف ایلیگیشنز ہیں ایونچولی ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکے گی؟ کیوں نہیں ہو سکے گی؟ ہوگی. تو ڈپینڈ کرتا ہے نا, چاہے وہ جہانگیر خان ترین صاحب کیوں نہ. بھائی میں کسی کا نام نہیں لوں گا, جو بھی اس میں ملوث پایا گیا اور انہوں نے قانون شکنی کی ہے, اور اگر انہوں نے ایسے کام کیے ہیں جو قانون کی زد میں آتے ہیں تو قانون حرکت میں آئے گا. کتنا ٹائم لگے گا؟ میں تو عرض کر چکا ہوں 3 ہفتے کی مہلت ہے. ٹھیک, 3 ہفتے جیسے مکمل ہوں گے تو ہم توقع کر رہے ہیں کہ 25 اپریل کے بعد آج سر ہم بیٹھے ہیں جی 8 مئی میں, یعنی کہ 25 اپریل کے بعد تقریباً 2 ہفتے تو ہو گئے, 1 ہفتہ اور رہ گیا. تو آپ 1 ہفتے کا انتظار کر لیجیے. سر کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ سے پوچھ لیں گے. بالکل پوچھ لیجیے. اچھا, ایک اور سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ ہمیں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ 18ویں ترمیم کو لے کر کے گورنمنٹ کچھ کرنا چاہ رہی ہے, اور اپوزیشن بھی اس حوالے سے بڑی انسیکیور ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ جو پروونشل لیول پہ اٹانومی گئی ہے, اختیارات گئے ہیں, اب فیڈرل گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس کو واپس لے لیا جائے. کیا گورنمنٹ ایسا کچھ کرنا چاہتی ہے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. دیکھیے, پروونشل اٹانومی کو سلب کرنا یا اس پر کوئی اس پہ وار کرنا ہمارا آبجیکٹیو نہ تھا نہ ہے, بالکل نہیں ہے. اب دیکھیے, کئی دفعہ اپوزیشن کو ایشوز درکار ہوتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس وقت اپنی کارکردگی کے لحاظ سے خاصی وہ بیک فٹ پہ دکھائی دے رہی ہے. تو انہیں کوئی نہ کوئی ایشو چاہیے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو ایشو بنا کر ہم ایک پھر سندھ کے ساتھ اور چھوٹے صوبوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ موقف لے کے ہم اپنی سیاسی فضا جو ہے اس کو اپنے حق میں سازگار کریں گے. لیکن ایسا ہے نہیں. 18ویں ترمیم کو ختم کرنا یا 8ویں ترمیم پر کوئی ضرب لگانا ہمارا آبجیکٹیو یا ہماری ضرورت بھی نہیں. سر ایک چیز ہے کہ اس کو مکمل رول بیک کر دیں, میں رول بیک کی بات نہیں کر رہا. اپوزیشن جو ہے ان کی انسیکیورٹی یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ جو ڈیولوشن آف پاور ہوئی تھی اس میں سے کچھ شعبے ایسے ہیں, مثال کے طور پہ ہیلتھ, ایجوکیشن اور زراعت, جس کو واپس وفاق کو دینے کی کوشش حکومت کر رہی ہے, چاہتی ہے کہ واپس وفاق کے پاس چلے جائے. کیا سرائیاں ہیں. یہ ولید اقبال صاحب نے بھی میرے شو میں کہا ہے, جو آپ کے سینیٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس پہ نظر ثانی ہم کر رہے ہیں. نہیں, یہ ان کی کیا سرائیاں ہیں. یہ ولید اقبال صاحب کی بھی نہیں, اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں میں. نہیں, انہوں نے کہا ہے, ولید صاحب نے میرے شو میں کہا ہے. سر کہا ہوگا, میں نے ان کا شو نہیں دیکھا, پر میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں کہ یہ اپوزیشن کی کیا سرائیاں ہیں. یہ ان کو خدشات جو ہیں نا وہ کوئی حقائق کے قریب نہیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے کئی جز تھے. 18ویں ترمیم کے ذریعے ڈیولوشن کی آپ نے بات کی, بڑی اچھی بات ہے, ڈیولوشن ہونا چاہیے, اور مرکز سے صوبوں کی طرف چیزیں ڈیوالو ہوئیں, اچھی بات ہے. صوبوں سے آگے بھی تو ڈیوالو ہونی تھی نا, نچلی سطح پر, گراس روٹ لیول. پنجاب میں بھی نہیں ہو سکی, کہیں بھی نہیں ہو سکی نا, کہیں بھی نہیں ہو سکی. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوا. بہت سے کئی دفعہ مطالبے کیے جاتے ہیں کہ جی نیشنل فائنینس کمیشن جو ہے, ایوارڈ جو ہے وہ اتنے عرصے سے نہیں ہوا. ٹھیک, اب نیشنل فائنینس کمیشن کے ایوارڈ کی توقعات آپ لگاتے ہیں, درست لگاتے ہیں, یہ ایک آئینی ضرورت ہے, اور آئین کے مطابق ہر 5 سال مرکز میں اور صوبوں میں وسائل تقسیم ہوتے ہیں. لیکن کیا صوبوں نے نچلی سطح پہ جو 3rd tier آف گورنمنٹ ہے وہاں وسائل منتقل کیے؟ نہیں کیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے
بیٹھتے ہیں, بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ایک چیز جو 10 سال سے جو نافذ ہے, اس پر عمل ہو رہا ہے, اس پہ کوئی بہتری کی گنجائش ہے, اگر ہے تو کہاں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے وسائل کی تقسیم کی ہے اس میں کیا, جب ہم نے صوبوں کو مالی طور پر مطلب مستحکم کرنا ہے, خود مختار کرنا ہے, تو کیا مرکز جو ہے وہ سالونٹ ہے یا مرکز کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنے کی اثر نو ان کو ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کو گھبراہٹ کس چیز کی ہے. 2/3 اکثریت تو ہمارے پاس ہے نہیں, تو آئینی ترمیم تو ان کی آراء کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی, وہ پریشان بیجا نہ ہوں. آن دیٹ پوائنٹ آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں. شاہ صاحب 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے. لاسٹ کویشچن آن دیٹ, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. کیا اس چیز میں کوئی صداقت ہے کہ اسد عمر صاحب اپوزیشن پارٹیز کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور اپوزیشن چاہتی ہے کہ نیب قانون میں اگر ترمیم کر دی جائے ان کی منشا کے مطابق, تو پھر وہ 18ویں ترمیم پہ بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اسد عمر صاحب اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ اس موضوع پہ ان کی اپوزیشن کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی. لیکن شیخ رشید صاحب بار بار کہتے ہیں کہ وہ تیار ہیں. شیخ صاحب جو کہتے ہیں اس کا جواب شیخ صاحب دے سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں انہوں نے اسد عمر صاحب کے ساتھ ایک چیز منسوب کی, اسد عمر صاحب نے کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا ہے. ایسا ہوتا کیوں ہے؟ مطلب کہ ون پارٹی, خیر شیخ رشید صاحب تو آپ کی پارٹی کے نہیں ہیں, لیکن ایک حکومت ہے, ایک کیبنٹ ہے, لیکن ایک منسٹر ایک بات کرتا ہے, دوسرا منسٹر دوسری بات کرتا ہے, اور دونوں ایک دوسرے سے پولز اپارٹ ہوتی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے سر؟ میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا. اچھا, ایک اور سوال میرا آپ سے بطور وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے, کابینہ میں متعدد بار شفلنگ کی گئی, اور ابھی حال ہی میں ایک مثال فردوس عاشق اوان صاحبہ کی ہے. تو جب خان صاحب اس طرح کا کوئی ڈیسیژن لینے لگتے ہیں, رائٹ فرام دا ٹائم جب سب سے پہلے اسد عمر صاحب کی وزارت تبدیل کی تھی اور اب تک جب کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کی, تو بطور وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف آپ سے مشاورت کرتے ہیں یا پارٹی سے کسی لیول پہ مشاورت کرتے ہیں؟ دیکھیے, عمران خان صاحب ٹیم کے کیپٹن ہیں, ملک کے وزیر اعظم ہیں, اور کیبنٹ کا ریشفل کرنا, پورٹ فولیوز تبدیل کرنا کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے, ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. اس پہ کوئی قانونی قدغن نہیں ہے, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی تبدیلی سے بہتری مقصود ہے تو وہ ایسا کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے. لیکن پارٹی لیول پہ کوئی مشاورت نہیں ہوتی ہے, کوئی ڈسکشن نہیں؟ بالکل ہوتی ہے. جتنی مشاورت, جتنی کھل کے گفتگو تحریک انصاف میں ہوتی ہے, چاہے آپ کابینہ کے اجلاس دیکھ لیں, جتنے کھلے ماحول میں ایک ایک کی بات سنی جاتی ہے, میں نے کسی پارٹی میں اس انداز میں گفتگو نہیں دیکھی. جتنی متواتر اور تسلسل سے کابینہ کے اجلاس, ان کا انعقاد اور میٹنگز منعقد کی جاتی ہیں اس گورنمنٹ میں, اس پارٹی میں, ماضی میں 2-3 مہینے کابینہ کے اجلاس نہیں ہوتے تھے. اور پھر اجلاس کیا ہوتا تھا, ایک بات ہوتی تھی, ایک چیز پیش کی جاتی تھی اور قیادت بول دیتی تھی اور سب خاموش ہو جاتے تھے. یہاں تو ایک ایشو ڈسکس ہوتا ہے, اس پہ پوری بحث ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو قائل کیا جاتا ہے. اور کئی دفعہ وزیر اعظم کے حوالے سے بھی نہیں, ہر لحاظ سے وزیر اعظم نے کئی اپنے فیصلے کابینہ کی آراء سننے کے بعد ان پر نظر ثانی کی ہے, اور وہ سب کو بولنے دیتے ہیں, بالکل کھل کے بولنے دیتے ہیں. کبھی ان کے ماتھے پہ میں نے کبھی ایک جیسے کہتے ہیں نا کوئی سلوٹ نہیں دیکھی. وہ بڑی فراخ دلی سے بات سنتے ہیں اور بات کرنے دیتے ہیں. جو بات کرتا ہے تبھی آپ دیکھیں کہ لمبے اجلاس ہوتے ہیں, کئی دفعہ آپ دیکھیں کئی گھنٹے ہمارے اجلاس چلتے ہیں. سر کابینہ کے اجلاس کی بات نہیں کر رہا میں پاکستان تحریک انصاف کی میٹنگز کی, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ, اس میں بھی اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ مشاورت ہوتی ہے جب فردوس عاشق اوان صاحبہ کو تبدیل کرنا ہے یا اسد عمر صاحب کو تبدیل کرنا. میں پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی کا ممبر ہوں جی, اور میں جب پیپلز پارٹی میں تھا تو سینٹرل کمیٹی کا ممبر وہاں بھی تھا. زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں جس انداز میں گفتگو کا موقع دیا جاتا ہے, مختلف پوائنٹ آف ویوز سنے جاتے ہیں, کنسنسس بلڈ کیا جاتا ہے. جی,
کئی دفعہ کا کنسنسس نہیں بنتا تو بات کو پینڈ کر دیا جاتا ہے, مؤخر کر دیا جاتا ہے, جی لوگوں کی آرا لی جاتی ہے. میں نے کہیں اور نہیں دیکھا. تو اس کا مطلب ہے کہ آرا لی گئیں فردوس صاحبہ کا پورٹ فولیو تبدیل کرنے سے. نہیں, یہ تو پرائم منسٹر کا اپنا, یہ تو ان کی اپنی ثوابدید ہے نا. وہ آرا لیتے بھی ہیں, وہ ایگزامن کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, کارکردگی دیکھتے ہیں, اور وہ پرفارمنس دیکھ کر وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپنی ٹیم پر نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا استحقاق ہے. اچھا سر, کرونا کے حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں اور سندھ گورنمنٹ میں اختلاف ہے, اور ابھی جو حال ہی میں کل خان صاحب نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ اب لاک ڈاؤن میں سبسٹینشیل اب ہم ایک نرمی کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ نے اس کی اپنی ایک تشریح نکالی, اور تھوڑا ان کا موقف ہمیشہ سے ہی مختلف ہے. تو جب بھی اپوزیشن میں اور گورنمنٹ میں اختلاف ہوتا ہے کسی پوائنٹ پہ, تو ماضی میں آپ کو اکثر یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ چیزوں کو برج کریں. تو اس حوالے سے آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے ٹاسک دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اختلاف کی وجہ نہیں ہے, دو فورمز ہیں. ایک فورم ہے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا, اس فورم کی سربراہی وزیر اعظم کرتے ہیں, اور اس میں چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ ہیں, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں, اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ ہیں, اور وہ پورا اپنا موقف پیش کرتے ہیں. ہر نقطے پر ان سے پوچھا جاتا ہے, ایجنڈا رکھا جاتا ہے, لوگوں سے رائے لی جاتی ہے, پھر ایک ایک صوبے سے ان کی رائے حاصل کی جاتی ہے. پھر دوسرا فورم ہے جو NCOC کا جو فورم ہے, ٹھیک ہے, نیشنل کوآرڈینیشن اینڈ آپریشن جو ہے آپ کا جو سینٹر ہے, اس میں بھی صوبوں کی نمائندگی ہے, ان کے چیف سیکرٹریز ہیں, ان کی وہاں انپٹ ہوتا ہے. اور یہ جو تاثر ہے نا, یہ اختلاف ہے. اب جتنے فیصلے ہوئے ہیں, اب جو کل فیصلے جن کا اعلان ہوا ہے, اس میں چیف منسٹرز کا انپٹ تھا, اور کنسنسس بلڈنگ کی گئی. جو ایک ایشو پہ کنسنسس نہیں ہو سکا, مثلا پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کا, ڈومیسٹک فلائٹس کے چلانے کا, آپ چاہتے تھے کھول دیں, وزیر اعظم کا خیال تھا کہ اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے, ان کو کھولنا چاہیے. اچھا. سندھ کو اس پہ کچھ ریزرویشنز تھیں, تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کو مؤخر کر دیا, وزیر اعظم نے اس کو مؤخر کر دیا. اچھا, یہاں پہ میرا ایک کوشچن یہ دیکھیے اب باقی ہے نا, وہاں سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن پھر آپ کہتے ہیں باہر کیوں ایسے ہوتا ہے؟ سیاست بھی تو ہے نا, سیاست بھی تو ہے نا. لوگ جو ہیں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, اور انہوں نے اپنی سیاست بھی تو کرنی ہے نا, سیاسی طور پہ زندہ بھی تو رہنا ہے نا. لیکن اس سیاست کے چکر میں پس عوام جاتے ہیں, پھر جی پس عوام جاتے ہیں نا ایسی سیاست کے. ہم تو سیاست نہیں کر رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کرونا کو یہ ایک ایسی وبا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے, اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. اچھا, آپ نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب یہ چاہتے تھے کہ ٹرانسپورٹ کو بھی کھول دیا جائے, اور اس کے اوپر سندھ کے تحفظات تھے. باقی جتنے بھی ملکوں کو ہم دیکھیں جہاں پہ لاک ڈاؤن میں نرمی ہو گئی ہے, چاہے وہ امریکہ ہے, اسپین ہے, اٹلی ہے, یا برطانیہ, بہت جگہوں پہ تو لاک ڈاؤن ابھی کافی اس سے تو بہت سخت ہے جتنا پاکستان میں ہے. انہوں نے تب لاک ڈاؤن میں نرمی کرنا شروع کی ہے جب انہوں نے وہ اپنی کرو کو فلیٹن کیا ہے. کرونا کے کیسز کی تشخیص میں کمی آ گئی, یعنی کہ وہ جو اسپائک تھی وہ ختم ہو گئی. اب وہ ان کی لائن جو ہے ڈائگنوسس کی وہ آلموسٹ فلیٹن ہوگی, فلیٹننگ دا کرو. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں سر ابھی کرو فلیٹن نہیں ہوئی ہے. پاکستان میں تو ابھی کرو اوپر جا رہا ہے, اور یہ پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا ہے. تو مثال دینا امریکہ کی یا پھر اٹلی کی جہاں پہ لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی ہے, وہاں پہ تو کرو فلیٹن ہو چکی ہے. پاکستان میں ہم رائز پہ جا رہے ہیں, اوپر جا رہے ہیں کرو. تو یہ غلط مثال نہیں ہے دینا. اینڈ از دس دا رائٹ ٹائم ٹو گیو اپ آن دا لاک ڈاؤن؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ملک کے اپنے زمینی حقائق ہیں, اور اپنے زمینی حقائق کے مطابق آپ کو اپنے فیصلے کرنے ہیں. مثال کے طور پہ چین, سب سے مؤثر لاک ڈاؤن تو چین کا تھا نا, خوبے پروونس میں اور ووہان میں. اس سے زیادہ مؤثر لاک ڈاؤن کہاں دیکھا ہے آپ نے؟ لیکن چین میں بھی جب یہ اس سے وہ نبرد آزما ہو رہے تھے, تو جو ان میں تبت میں جو ان کی پالیسی تھی, جو دور افتادہ علاقوں میں جو ان کی پالیسی تھی, وہ فرق تھی, اور ووہان میں ان کی پالیسی فرق تھی. تو وہ گراؤنڈ کے مطابق انہوں نے سچویشن کو ٹیلر کیا, نمبر ایک. نمبر دو, ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں کرونا سے, اور ہم نے جانوں کی حفاظت کرنی ہے, لوگوں کی جانوں کا ہم نے ان کو تحفظ دینا ہے, کرونا سے بچانا ہے لوگوں کو. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں ان کو بھی بچانا ہے,
اور جو معاشی جو ہماری جو بدحالی ہے اور جو مشکلات ہیں اور لوگ بالکل فاقوں پہ ہیں، جو دہاڑی دار طبقہ ہے، جو تازی کر کے کھانے والا طبقہ ہے، اس کا بھی تو پرسان حال کسی نے دیکھنا ہے نا. تو ان دونوں کو یہ بڑا مشکل اور بڑا ڈیلیکیٹ فیصلہ ہے، آسان فیصلہ کبھی نہیں تھا. یہ بحث صرف پاکستان میں نہیں ہو رہی، دنیا بھر میں یہ بحث جاری ہے. تو لیکن کیا فلیٹن ہو گئی؟ میں ایسا کرتا ہوں. اب ہم نے جو یہ دیکھیے، جیسے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا، کوئی آپشن بھی رسک فری نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک ایلیمنٹ آف رسک ہر فیصلے میں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ مکمل لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کے بھی اثرات ہیں، بہت زیادہ اس کے بھی اثرات ہیں. اور اگر آپ نرمی جو کرتے ہیں، یکدم کر دیتے ہیں، اس کے بھی اثرات ہو سکتے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں بتدریج. تو آپ کو لگتا ہے یہ بیلنسڈ اپروچ ہے ابھی جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بیلنس اپروچ ہو. ہم نے کیوں کیا؟ آلموسٹ لاک ڈاؤن ختم ہے سر. میں کروں نا کیوں کیا ہم نے؟ نہیں، ایسے نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں، ٹرانسپورٹ کو چھوڑ کر تقریباً سب کچھ کھل گیا. کہ سارے نہیں، آپ کی جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں، اسکولس ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، سب بند ہیں. ٹھیک ہے، ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے گریجول اب آگے بڑھ رہے ہیں. ابھی بھی آپ نے جو دکانیں کھولی ہیں اس پہ بھی آپ نے جو بڑے بڑے مالز وغیرہ ہیں ان کو نہیں کھولا. جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں جو تازی کر کے کھانے والے ہیں ان کو رعایت دی ہے. اب اس میں ہم یہ فیصلے پہ کیوں آئے؟ آپ کہہ رہے ہیں نمبرز بڑھ رہے ہیں. جیسے جیسے ٹیسٹنگ ایبلٹی آپ کی بڑھ رہی ہے، انہانس ہو رہی ہے اور ٹیسٹ کر رہے ہیں تو نمبر بڑھ رہے ہیں. اور وہ منطقی سی بات ہے، انہیں بڑھنا ہی تھا. ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ ہے، ہم نے دو چیزوں کو دیکھا کہ کیا ہم جو ٹیسٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، ہماری اس میں صلاحیت میں اضافہ ہوا، لیکن جس پرسنٹیج سے پازیٹیوٹی آ رہی تھی اس میں اضافہ ہوا کہ نہیں؟ تو وہ نہیں ہوا. وہ 10% تھا. پہلے بھی 10% کے قریب لوگ جو ٹیسٹ ہو رہے تھے وہ پازیٹیو آ رہے تھے، اور اب جب زیادہ تعداد میں لوگ ہو رہے ہیں تو اس کی پرسنٹیج بھی تقریباً اتنی ہی ہے. نمبر 1. نمبر 2، خیال یہ تھا کہ ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے فریجائل ہے، اور وہ کہیں خدا نہ خواستہ کلیپس نہ کر جائے اگر اس پہ بیجا بوجھ پڑ جائے. ہم نے ایگزامن کیا کہ ہمارے وینٹیلیٹرز پہ کتنے لوگ ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت بھی زیادہ کووڈ کی وجہ سے وینٹیلیٹرز پر زیادہ لوگ نہیں ہیں. اگر آپ دنیا کی مثال لیں، امریکہ کے ساتھ، اٹلی کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، فرانس، اسپین کے ساتھ اگر آپ موازنہ کریں تو ہمارا جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ نسبتاً کم ہے. یہ نہیں کہہ رہا ایک جان قیمتی ہے، لیکن وہ کم ہے. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سب صوبوں کی مرضی سے یہ جو کل فیصلے ہوئے ہیں نا، اس پہ سب بیچ میں تھے. سب نے ہاں کی، سب نے آمادگی کی، چاہے پیپلز پارٹی کے تھے لوگ یا نون لیگ کے لوگ تھے، سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا. باہر نکل کر پریس کے سامنے جو کہیں وہ مالک ہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میرے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے. میں نے آپ سے 1-2 سوال پوچھنے آخری 2 منٹ میں اس لیے آپ سے گزارش کروں گا مختصراً جواب دے دیجیے گا. ایک تو یہ جو ایمبیسیز ہیں جتنی بھی پاکستان کی باہر کے ملکوں میں، اوورسیز پاکستانی جو واپس آنا چاہتے ہیں ان کو کس حد تک فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں؟ 30 سیکنڈس میں. حد الوسع کوشش کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے، 1,10,000 کے قریب لوگ واپس آنا چاہتے ہیں اس وقت جو واپس رجسٹرڈ ہیں. ان کو ہم لانا چاہ رہے ہیں، ان کو لائیں گے انشاءاللہ. لیکن ان کی جو پیس ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے ہماری یہاں کیپیسٹی، ہماری جو کوارنٹین کی کیپیسٹی کے ساتھ ہم کتنا کر سکتے ہیں. صوبوں میں ابھی بھی خوف ہے، وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ اس پیس کو کم رکھا جائے. ہمیں وہاں کا بھی احساس ہے، جو لوگ وہاں پڑے ہیں اور ان کے پاس وسائل کم ہو گئے ہیں، وہ واپس آنا چاہتے ہیں. لاسٹ کویشچن، جہانگیر خان ترین صاحب سے اب کیسا تعلق ہے؟ اچھے تعلقات ہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ اگر آپ کو پنجاب کی چیف منسٹری آفر ہوتی الیکشنز کے وقت جیتنے کے بعد، اگر آپ ایم پی کے الیکشن جیت جاتے تو آپ اس کو پریفر کرتے اوور دا فارن منسٹری؟ یہ فیصلہ میرا نہیں تھا. آپ کی اپنی پرائیورٹی کیا؟ پرائیورٹی نہیں، یہ فیصلہ، یہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پارٹی کا چیئرمین کرتا ہے، کیپٹن آف دا ٹیم ہے نا انسان کی کہ میں ادھر زیادہ اچھا پرفارم کر سکتا ہوں. دیکھیے پرفارمنس، دیکھیے خدا کے فضل و کرم سے جہاں میں ہوں میں وہاں بھی پرفارم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے کابینہ کے اندر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دفتر خارجہ کی کارکردگی کے بارے میں وزیر اعظم خوشی کا اظہار کر چکے ہیں، اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.